बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं चंदारी के मकाम पे और आज हमारे साथ मौजूद है नौ मुंतखब अमीर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जनाब डॉक्टर मुश्ताक साहब। सर वेलकम टू शो। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो आपको जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर और जीबी की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। सर मेरा पहला सवाल आपसे कि जमात इस्लामी के साथ आपका सफर कब से शुरू हुआ है और आज आप इंतहाई अहम जिम्मेदारियां आपको मिली हैं। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। मैं 1985 में निस्टर मेडिकल कॉलेज का तालिब इल्म था। उस वक्त मैं इस्लामी जमीयत तलबा के साथ जुड़ा और 1985 से लेकर ताहाल फिर मैं जब निस्टर से फारिग हुआ मैं जमीयत का रुकन बना, वहाँ का जिम्मेदार रहा। फिर मैं जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर का रुकन बना। मैं मुजफ्फराबाद जो हमारा सिटी है कैपिटल सिटी उसका मैं अमीर रहा। उसके बाद फिर मैं इस हल्का इंतखाब जो हमारा हल्का नंबर 5 होता था उसमें बतौर उम्मीदवार में नॉमिनेट हुआ। मैंने 2 इलेक्शन लड़े और जो मेरा आखिरी सेकंड जो इलेक्शन था मेरा मैंने 8000 से ज़ायद वोट अल्हम्दुलिल्लाह लिए और इस इंतहाई बंजर जगह पर मैंने जमात इस्लामी की दाग बेल डाली और 2 बड़ी ज़बरदस्त सियासी कुव्वतों के दरमियान जमात इस्लामी को भी अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा। उसके बाद मैं जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर तकरीबन 6 साल रहा। मैं जमात इस्लामी के नायब अमीर के तौर पर तकरीबन 9 साल रहा और मैं फिर कुछ अरसे के लिए सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब 6 साल मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के तौर पर कुछ अपनी खिदमात वहाँ अंजाम दी और वहाँ में सऊदी अरब भी जाकर मैं सऊदी अरब जमात का हमारी तंजीम है, मैं एक सूबे का वहाँ जिम्मेदार रहा, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मेंबर रहा, उनकी जो मजलिस आमला है मैं उसका मेंबर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सफ़र है, ये मेरा तहरीकी सफ़र है, मेरा तंजीमी सफ़र है, मेरा दावती सफ़र है। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और आप जानते हैं कि जमात इस्लामी जैसी तंजीम जिसके अंदर कोई मौरूसियत नहीं है और जो अपनी आज़ाद मर्जी के साथ हर 3 साल बाद अपने इलेक्शंस करती है, तो हमारे 2000 की तादाद है अरकान की। तो अरकान ने अपनी आज़ाद मर्जी के साथ मुझ जैसी एक नाचीज़ पर एतमाद किया कि उन्होंने लीड करूँ हर फ्रंट पर। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे अरकान की इस तवक्को से बढ़कर तौफीक भी अनायत करे, मुझे वो ज़र्फ भी दे, मुझे वो सलाहियत भी दे और उससे बढ़कर अल्लाह ताला मुझे ह्यूमन रिसोर्स का एक लश्कर दे ताकि मैं जितने टास्क होते हैं कामयाबी तक पहुंचने के लिए मैं इनको अचीव कर सकूं। अच्छा मेरा यहाँ सवाल है जिमरन साहब, आपने कुछ बात भी की है, आप कुछ ऐसा सियासत से लाताल्लुक़ रहे या दूर रहे, उसकी क्या वजूहत थी और आप दोबारा से वापस आए उसकी फिर क्या वजूहत थी। आप जानते हैं कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर है तो यहाँ पर कोई फैक्ट्रियाँ नहीं होती, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं होता, तो ज्यादातर लोग सफेद पोश लोग होते हैं और जमात इस्लामी के साथ भी ज्यादातर ऐसे ही लोग। और आपको पता मैं प्रोफेशनल था, मैंने अपनी जॉब तो छोड़ ली थी जमात इस्लामी के कहने पर, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरे इस वक्त 3 बेटे डॉक्टर हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा, और मेरा 1 बेटा इंजीनियर है। तो ये सारी तकरीबन ये हायर एजुकेशन इस तरह की थी कि मैं माली तौर पर मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं कोप करूं। तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही क्या ये ब्लेसिंग होती है कि उसने मेरे लिए एक मौका पैदा किया। तो जो 6 साल मैंने बीच में लगाए तो मैं अपने बच्चों की तालीम मुकम्मल करने की मुझे रुख्सत एक तरह से मिल गई। जो ही मेरे बच्चे अपने पांव पर खड़े हो गए मैं उसे अपनी असल मिशन पर जिस पर मैंने अपनी पूरी जवानी लटाई हुई है मैं दोबारा लौट आया हूँ। अब बच्चे अपने पांव पर हैं, अल्लाह उनको हिदायत की राह भी दे, उन्हें प्रोफेशनलिज्म भी दे और मैं अब कब्र का कफन पहनने तक अपने इस नजरिए की आबियारी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखूं। माशाल्लाह जी, आप जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर और जीबी गिलगित बल्तिस्तान को किस तरह मजीद मजबूत बनाएंगे। जिस तरह आपने बात की कि आपको अल्लाह ह्यूमन रिसोर्स का एक लश्कर भी मिला आपके साथ जुड़े, आप इसको किस तरह मजबूत बनाएंगे, क्या पॉलिसी क्या प्लान आपके जहन में मौजूद है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो नस्बुल ऐन है उससे बेहतरीन नस्बुल ऐन को और कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ पैगंबर के जरिए पहुंचाया हुआ नस्बुल ऐन है। लेकिन जितना बड़ा नस्बुल ऐन हो आप इस हकीकत को जानते हैं कि अगर पैगंबर भी उस नस्बुल ऐन को लेकर आए, अगर अवाम को कबूलियत नहीं मिलती, अवाम उसकी पुष्ट पर नहीं आते, तो पैगंबर की मौजूदगी में वो नस्बुल ऐन गालिब नहीं होता। दूसरी तरफ बातिल होता है, लेकिन अगर बातिल की पुष्ट पर अवाम आ जाए तो उसको गलबा मिल जाता है वक्ती तौर पर। तो मेरी बिल्कुल कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि जमात इस्लामी की बेहतरीन मनसूबाबंदी, जमात इस्लामी का बेहतरीन नज़म और उसका बेहतरीन नस्बुल है, लेकिन तो जरूरत इस बात की है कि हम अवाम में इसका शऊर पैदा करें, इसको कम्युनिकेट करें, इसको आसान ज़बान में समझाएं कि ये नस्बुल ऐन उन्हीं का है। और जब वो शऊर और आगाही को अपना मिशन बना लेंगे तो फिर हम उन्हें तंजीम की लड़ी में परोएं और हम एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को
انکلکیٹ کریں, کلٹیویٹ کریں. سر میرا یہاں ضمن سوال ہے, گزشتہ کئی دہائیوں سے یہی کام جماعت اسلامی آلریڈی کر رہی ہے, جیسے یہ نصب العین ہے, یہ تربیت کا ماڈل ہے, آپ کیا چینج لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے میں یہ ذکر کروں, ہمارا آزاد کشمیر کا جو لٹریسی ریٹ ہے مور دین 80%, آپ اس کو کس طرح انگیج کریں؟ بہت مزیدار بات کی آپ نے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا جو پاپولیشن پیرامڈ ہے اس میں ہمارا جو یوتھ سیگمنٹ ہے دیٹس آلموسٹ مور دین 64%, اور ہمارا جو یوتھ ہے اس میں لٹریسی ریٹ بھی ہمارا جو اس پورے ریجن میں جتنے کنٹریز ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ ہے. اب وہ اسکلڈ اور بہت لٹریٹ ہونے کے باوجود انہیں امپلائمنٹ نہیں ملتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اگر کوئی امپلائمنٹ کے چانسز ہم بڑی آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ فری لانسنگ کے ذریعے ہم نے کراچی میں پروگرام کیا, آؤ بنو کابل کے نام پر ہم نے بچوں اور بچوں کے لیے کیا. میری بڑی شدید خواہش ہوگی کہ میں آزاد کشمیر کے کسی ایک بڑے سٹی کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لیتے ہوئے فری لانسنگ کی, میں نے کچھ کنسلٹنٹ سے بات بھی کر لی ہے, یہ 2 ہفتے کی 2.5 ہفتے کی ٹریننگ ہے, وہ کر کے میں جوانوں کو سیلف امپلائمنٹ اگر دے سکوں تو جوان سمجھیں گے کہ یہ ایک ایسا نظریہ اور جماعت ہے کہ جس کے پاس کچھ لوگوں کے کرنے کے کام بھی ہیں. اسی طرح سیلف امپلائمنٹ میں ہارٹی کلچر ہے, اسی طرح بی فارمنگ ہے, اسی طرح جناب اور آپ بہت ساری مثلاً آپ کی یہ جو پرائیویٹ میں آپ انڈسٹری ہے, گوٹ فارمنگ ہے, شیپ فارمنگ ہے, پولٹری فارمنگ ہے, اور اس طرح ٹورزم ہے. اس پہ بہت چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو ہیں ان کو پائلٹ کر کے اگر ہم اپنے جوانوں میں دیں تو دین وی کین کریٹ ہوپ among that very target population کے جناب یہ نظریہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ جڑنے ہمیں کچھ مل سکتا ہے جناب. اسی طرح جو اسکل دیکھیں آپ کے انہانسنگ یا اسکل دینے والے جو سینٹر ہوتے ہیں خواتین کے لیے, جیسے سلائی کڑھائی والے ہیں, جیسے ہمارے یہاں وہ ایک نمدے بنا کرتے تھے, کشمیر میں شالیں بنتی تھیں, ایک عرصہ وہ کام کوئی نہیں کر رہا. تو اس طرح کی چیزیں اگر دی جائیں تو آپ بڑی سسٹینیبل چھوٹے چھوٹے یونٹس آپ ہر فیملی ہر ٹبر کو دے کر آپ ان میں ایک ہوپ کریٹ کر سکتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ بجائے اس کے زبانی بات کرو نظریے کی, کچھ عملی اس طرح کے اسٹیپ کر کے آلریڈی بہت ساری NGOs ہمارے علاقے میں کام کر رہی ہیں, ہم اپنا ویژن ان کے ساتھ شیئر کریں گے, وسائل ان کے انشاءاللہ استعمال کریں گے. ٹارگٹ پاپولیشن میں ہم سارے مل کر کام کرتے ہیں, تو میں ان کے لیے ٹارگٹ پاپولیشن آئیڈینٹیفائی کروں گا, ان کی فریش نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کروں گا اور ان کی سروسز دوں گا. آئی ہوپ کہ ود ان ایئر میں ایک بڑی کامیاب سکسیسفل ایک ماڈل بن کر میں جوانوں کو, خواتین کو, بزرگوں کو اپنی تنظیم کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنوں گا. ماشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. میرا یہاں سوال ہے, جماعت اسلامی پاکستان میں جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی واحد وہ جماعت ہے جس کو سارے مانتے ہیں کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, جو بات کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. کیا وجہ ہے جماعت اسلامی سے اقتدار دور ہے, یا جماعت اسلامی اقتدار میں کیوں نہیں آ رہی؟ اقتدار اس لیے دور ہے کہ ایک تو نا عوام دور ہے, کیونکہ ظاہر ہے ووٹ کی پرچی سے آپ کا اقتدار آتا ہے تو عوام خدمت تو لے لیتی ہے جماعت اسلامی سے, لیکن جب ووٹ کی باری آتی ہے تو میں اس کو مجھے تسلیم کرنے دیجئے کہ ہمارا سب سے پہلا قصور یہ ہے کہ ہم گراس روٹ لیول پر عوام کی اس دہلیز پر پہنچ کر ان کو ہم کمیونیکیٹ کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. پہلی غلطی ہماری ہے. میرا سوال ہے, جیسے مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے نیلم میں ایک برف کا طوفان آیا تھا, تو مجھے وہ تصویر یاد ہے کہ الخدمت کے نوجوان سروں پہ رکھ کے وہ یہاں برف میں ڈوبے ہوئے تھے, وہ وہاں گئے, کوئی بھی وہاں نہیں پہنچ پایا تھا. اتنی خدمت کرنے کے باوجود اقتدار کیوں دور ہے جماعت اسلامی؟ اس لیے کہ آپ کو میں ایک بڑی مزدار بات اگر آپ کو یہ دوں کہ آپ اصل یہ دودھ ہے, دودھ فرض کرتے ہیں آپ کے اس کا ٹرالر پورا بھر دیں, تو یہ بڑی ایک میگا قسم کی ایکٹیویٹی ہے اور یہ بڑی فیسینیٹ کرنے والی ایکٹیویٹی ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ اس کی زندگی اور موت کا کس پر اثر, تو آپ کہیں گے کہ دیر از اے بلڈنگ یونٹ آف دس پروگرام, اور وہ بلڈنگ یونٹ تھن سے نکلنے والی دھار ہے. اب تھن سے نکلنے والی دھار ایک اتنی چھوٹی ایکٹیویٹی ہے, اس ایکٹیویٹی کو صبر سے اگر کوئی نہیں کرے گا نہ ڈولا بڑھے گا اور نہ کنٹینر بڑھے گا. میں بالکل سیاست کا کارکن ہونے کے حوالے سے کہتا ہوں کہ ہماری جو بلڈنگ بلاک ہے اس پوری تبدیلی کی, وہ ہماری وارڈ کی تنظیم ہے, جس میں کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن بناتے ہیں نا. جماعت اسلامی کا لیڈر جب تک تنظیمی صلاحیت کے ساتھ ہر وارڈ میں اپنے 1 بوتھ 10 یوتھ کا مشن پورا نہیں کرے گا, وہ کبھی الیکشن میں آگے نہیں آ سکتا. اچھا, یہاں میرا سوال ہے, جماعت اسلامی نے اس سے پہلے جتنی بھی پارلیمانی سیاست جیسے آزاد کشمیر کی ہوئی ہے, مختلف جماعتوں سے اتحاد ہوا, جیسے نون لیگ سے اتحاد وہ لوکل ہوا, پھر PTI سے بھی بات چلی ہوا, وہ جو ہوا, جماعت اسلامی کو اس سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, اور آپ کی کیا پالیسی ہے اس والے سے؟ میرے خیال میں جو جماعت اسلامی اتحاد تو نہیں کیا, ایڈجسٹمنٹس کی تھی. ان ایڈجسٹمنٹس کا ہمیشہ ہمارا جو ایک سپریم انسٹیٹیوٹ ہے جس کو ہم مرکزی مجلس شورا کہتے ہیں,
کوئی ایک فرق نہیں کرتا. مثلا جیون کوئی سچویشن بعض اوقات ہم سے تقاضا کر رہی تھی کہ مقبوضہ کشمیر کی اگر آپ نے وائس بننا ہے تو آپ کو آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ میں آپ کو نمائندگی ملنی چاہیے. عجیب و کمپلشن تھی کہ جس نے ہمیں مجبور کیا اور ہم جناب ایڈجسٹمنٹ کی طرف آئے. لیکن بادی نظر میں جب ہم سیلف انالیسس کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے. ایک آدھ سیٹ تو ہمیں ملی لیکن ہمارا جو کارکن تھا پورے آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں اس کی ایک سٹینڈنگ تھی وہ سارا تقریباً بکھر گیا جناب. تو الحمدللہ پچھلے سیشن سے ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے کسی کمپلشن کی بنیاد پر نہیں کریں گے. ہم اپنے جو مفاد ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور ہم اس کو کافی حد تک ری برج کرنے میں اور اس کو گیپ کو فل کرنے میں میک اپ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. بہت شکریہ. یہاں میرا سوال ہے, آپ بیس کیمپ کے امیر بنے ہیں اور یہ جی بی بھی اس کے اندر شامل ہے. گلگت بلتستان کو ڈسکشن میں آ رہا ہے کہ پاکستان کا عبوری صوبہ بنا دیا گیا ہے یا بنانے جا رہے ہیں. ایز اے امیر جماعت اسلامی وحدت کشمیر پہ آپ کی کیا رائے ہے اور اس کے اوپر آپ کی کیا پالیسی ہے؟ بہت بہترین سوال آپ نے کیا. ہم حکومت پاکستان کے جو جتنے بھی مقتدر لوگ ہیں, وہ پرائم منسٹر ہے, وہ کابینہ ہے, وہ پارلیمنٹ ہے, وہ جناب سینٹ ہے یا کوئی اور مقتدر ہستی ہے یا سیاسی قیادت ہے, ان سب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ وہ غلطی نہ کریں جو انڈیا آج تک کرتا چلا آیا ہے. اگر انڈیا کے جناب وہ سارے جو ظالمانہ قسم کے اسکنڈے کہ اس نے کشمیر کی اسٹیٹس کو ختم کیا, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا اور اس کے خلاف کچھ لیگل ہمارے پاس ایڈوکیسی ہے, تو اگر ہم بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیں گے پھر ہم سیم پیج پر آ جائیں گے. اگر آپ نے اقوام متحدہ کی قرارداد کی عمل درآمد کا انتظار کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر, آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو, ان کو زیادہ سے زیادہ آپ آزادیاں دیں, زیادہ سے زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن مسئلہ کشمیر کے تناظر میں آپ ان کے حلیے کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ ان کو عبوری صوبہ یا مستقل صوبہ بنائیں گے یہ پھر ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے مودی نے یا اس سے پہلے ہندوستانی حکمران کرتے چلے آئیں. اس لیے ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ ہم پاکستان کی کسی قوت کو یہ نہیں کرنے دیں گے. اس میں جتنی طاقت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے وہ ایڈوکیسی کی طاقت ہے, وہ آگاہی کی طاقت ہے, وہ کمپیننگ کی طاقت ہے, وہ ہم پوری فل سوئنگ میں چلائیں گے اور ہم نہ گلگت بلتستان کو اور نہ آزاد کشمیر کو اس طرح کی کسی بات کا شکار نہ دیں گے. ہمارا تو اس سے بڑا اعلان ہے. ہمارا بڑا اعلان یہ ہے کہ یار آؤ مقبوضہ کشمیر, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو آزاد اسٹیٹ کے طور پر ساری کی ساری پاکستان کے ساتھ ہم اس کا علاج چاہتے ہیں. تو اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ وہ کرنے کے بجائے آپ مقبوضہ کشمیر کو بھولنے کے لیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ٹکڑیوں میں بانٹ کر کریں گے تو جب تک ایک کشمیری بھی زندہ ہے ایسے ہم پاکستان کو نہیں کرنے گے. اچھا سر, یہاں میرا سوال ہے کہ جی بی کے لوگوں کو آزاد کشمیر کے لوگوں سے ملانے کے لیے, رابطے بڑھانے کے لیے, تعلقات ہمارے مزید مضبوط ہوں, ایز اے امیر جماعت اسلامی آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارے فضائی رابطے بڑی آسانی کے ساتھ لنک کیے جا سکتے ہیں. جیسے ہمارا شونٹر ٹنل ہے, یعنی یہ کوئی مختصر سے ایک فاصلہ ہے تو ایک دم ہم داخل ہو جاتے ہیں, نیلم ویلی سے وہاں چلے جائیں گے. آنا جانا جب آپ کا بڑھتا ہے تو اس سے بھی انٹیمیسی بڑھتی ہے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مثلا میڈیکل کالجز ہیں. ہمارے اس وقت 3 میڈیکل کالجز پبلک سیکٹر کے ہیں, چوتھا پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. ان میں جیسے پاکستان آزاد کشمیر کی سیٹیں رکھتا تھا, ہمیں گلگت بلتستان کے تمام اضلاع کی کچھ مخصوص سیٹیں رکھنی چاہیے تاکہ جب بچے ادھر آئیں گے ہائر ایجوکیشن پڑھیں گے, ان کا ایک دماغ بنتا ہے, ان کی احساسات بنتے ہیں. اس سے ہمارے بانڈز جو ہیں, ہمارے تعلقات جو ہیں بہت مضبوط ہوں گے. ہماری یونیورسٹیز ہیں, ہمارا پبلک سے ہمارا سیکریٹریٹ ہے, اس میں کچھ جابز کا کوٹا اسکول کا رکھا جائے. سمبالک ہی ہو, ظاہر ہے وہ سارے لوگ کدھر آنا چاہیں گے, لیکن اگر آپ تھوڑے تھوڑے جابز اور تھوڑا تھوڑا کوٹا ان کا اس طرح رکھیں گے پھر ہماری یہ ساری کے ساری بانڈز جو ہیں یہ مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح ہمارا جو آزاد کشمیر کا یعنی جو ہمارے جو بہت سارے اور سول سوسائٹیز ہیں یا ہمارے جو ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں, ان کو آنا جانا کرنا چاہیے. جیسے جماعت اسلامی آزاد کشمیر نے اپنی برانچ اس کو بنایا ہوا ہے. ہم کہیں گے کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کو, مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کو, نون لیگ آزاد کشمیر کو بھی اسی طرح اسے اپنی ریاست کا حصہ سمجھتے ہوئے وہاں اپنی تنظیم سازی کرنی چاہیے. تب جا کر ہمارا یہ لنک بنے گا. جناب ہم ہمارے حصے میں جو کچھ ہے وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن ہماری گزارش ہوگی کہ حکومتی سطح پر بطور خاص کچھ ایسے سٹیپس کیے جائیں کہ جی آپ یعنی سینٹس ہوتے ہیں, آپ کے سینٹ کے ممبر ہیں آزاد کشمیر یونیورسٹی کے یا سرکاری یونیورسٹی میں, اس میں آپ گلگت کے کچھ لوگوں کو بھی سینٹ کا ممبر لیں. اسی طرح جناب آپ کا پبلک سروس کمیشن ہے تو اس میں کچھ لوگوں کو ان کو آپ لے لیں. سیکریٹریٹ کی جاب ہے اس میں آپ ان کو لے لیں اور انشاءاللہ اس سے پھر. اچھا مشتاق صاحب, یہاں میرا سوال ہے, جہاں ہم یہاں بیٹھے ہوئے چناری میں, یہاں سے سری نگر قریب ہے اور یہاں سے اسلام آباد دور ہے, ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی. یہ جو عبوری صوبہ ہے
اس کی معاملات ہیں، اور اسی دوران ریاست پاکستان کیا مسئلہ ہے کشمیر کو پس پوچھ ڈال چکی ہے، کشمیریوں کو بھول چکی ہے؟ جو مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہندوستان کے قبضے میں وہ اس نے جیل کے اس کو درجہ دیا ہوا ہے، ان سب کو ہم بھول چکے ہیں؟ میرے خیال میں جو پاکستانی ریاست ہے، پاکستانی ریاست کی ڈے ون سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو نہیں بھولے گی، کیونکہ مسئلہ کشمیر صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ پاکستان کے خود بقا کا مسئلہ بھی ہے۔ سپوز اگر مسئلہ کشمیر کو بھول جائے پاکستان، تو پھر اگر خدا نہ خواستہ یہ انڈیا کے پاس چلا جائے تو انڈین فوجیں تو بالکل جی ٹی روڈ کے سامنے آ جائیں گی، پھر پاکستان کا بقا اور اس کی آپ دیکھ لیں وہ استحکام کس قدر ممکن ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادتوں نے یا باقی جو اس کی عام فوجی قیادتیں تھیں جن کو پاکستان میں حکمرانی کا موقع ملا، انہوں نے پاکستان کے نقشے کو اس قدر حلیوں کو بگاڑ دیا کہ آج پاکستان ریم رہا ہے۔ آج اکانومی کے اعتبار سے یا معاشی اعتبار سے پاکستان ایک مفلوک الحال اسٹیٹ کا نقشہ پیش کر رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جناب اس مفلوک عالم ہے کہ جب آپ کسی کو روزی روٹی نہ دے سکتے ہوں تو وہاں جنگ اگر لڑنا، تو اس میں کچھ لوگ سمجھاتے ہیں پھر ہماری حکومتوں کو کہ اس موقع پر اگر جان لو جائے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، تو وقتی طور پر التوا ہو سکتی ہے، وقتی طور پر ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ جلد پاکستان کے وہ حالات مارز وجود میں آئیں گے کہ پاکستان دوبارہ معاشی اعتبار سے بھی ری گین کرے گا، سیاسی استحکام کا بھی شکار ہوگا، اور انشاءاللہ جب یہ اعتماد پاکستان کو جلد ملے گا اور ہماری کشمیریوں کی جو ایک پیرا دینے والی ایک جدوجہد جاری رہے گی، تو ہم ایک مضبوط مستحکم پاکستان کو اور جیتے جاگتے کشمیری کو ساتھ لے کر ہم مسئلہ کشمیر کی طرف پیش رفت کریں گے۔ سید علی گیلانی تحریک آزادی کشمیر میں کشمیر ایشو کو انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا، اب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگی میں بڑا وہ انہوں نے ایک سٹرگل کی، ساری زندگی ان کی رہی۔ اس کے بعد ایک جو بڑا پرومیننٹ نام تھا وہ لبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک صاحب، ان کو بھی ہندوستان نے سزا کے طور پر دی ہے، وہ سزا ہے ان کی وہ نام نہاد سزا، وہ نام جو جمہوریت کا وہ لبادہ اوڑھ کے وہ ہندوتوا کو وہ لاگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں، تحریک آزادی کشمیر دب گئی ہے؟ میں سید علی گیلانی صاحب کی پوری جدوجہد کو میں ہی صرف نہیں بلکہ پوری پاکستانی کو ہم نے خراج عقیدت پیش کیا، یعنی نشان پاکستان جیسا سب سے بڑا فوجی اعزاز اور قومی اعزاز بھی ان کو دیا گیا۔ ہم سارے ان کے نظریاتی ورثاء ہیں، ان کے اللہ درجے بلند کرے، اور اس موقع پر صرف سید علی گیلانی نہیں بلکہ سید علی گیلانی کے ساتھ جتنی بھی اے پی ایس سی کی قیادت تھی، مقبوضہ کشمیر کی سیاسی قیادت تھی، ان کا ایک بڑا کردار ہے، اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ اور بطور خاص جو ہمارے یاسین ملک صاحب ہیں، جو یعنی اس بدنام زمانہ جو ان کے قوانین ہیں اس کی پاداش میں ایک جھوٹے کیس بنا کر ان پہ جناب سب سے پہلے کیا ہوا کہ عمر قید کا مقدمہ بنایا گیا، لیکن اب جو مودی ہے، جو متصب مودی، ہندوتا کا کھیل کھیلنے والا مودی، کیونکہ اس نے الیکشن لڑنے آنے والے دنوں میں، تو اس الیکشن سٹنٹ کے طور پر اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ جناب ان کی عمر قید کی سزا کو پھانسی کی سزا میں تبدیل کر دے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ میرے خیال میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کسی عدالت میں وہ کیس بھی چل رہا ہے، اس میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، دیکھیں گے کہ ان کا انصاف کیا کہتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے پوری یقین ہے، اور ہم دعا بھی کریں گے اپنے یاسین صاحب کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو دراز کرے، اور ہم انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مودی صاحب آپ الیکشن سٹینڈ کے طور پر جتنا کچھ بھی نسل کشی کشمیریوں کی یا باقیوں کی کرنی چاہے، آپ نہیں کامیاب ہو سکتے۔ منی پور کا مسئلہ یہ آپ کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے، وہ تو عیسائی ہیں، وہ عیسائی کھڑے ہو گئے ہیں آزادی کے لیے، دنیا پوری اب تماشا دیکھ رہی ہے۔ پہلے تو مسلمانوں پر کرتے تھے مظالم، اور مسلمانوں کی وجہ شاید اب آواز دنیا نہیں سن رہی تھی، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو کرسچنز ہیں، جو عیسائی ہیں، کیا ان کو دباؤ گے؟ ایسٹ تیمور نہیں دبا سکا، سوڈان تقسیم ہوا اسی بنیاد پر۔ تو منی پور جو ہے یہ ٹریگر ہے انڈیا کی ڈسولوشن کا اور انڈیا کی زوال کا انشاءاللہ، اور کشمیر کی آزادی کے لیے ایک ہوپ ہے انشاءاللہ۔ تو ہم جو دیکھ رہے ہیں اللہ تو نقشہ یہ بنا رہا ہے۔ اچھا جب یہاں میرا سوال ہے، ہندوستان نے اپنے آئین میں آرٹیکل 370A اور 35A کو جو ختم کیا، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی ہے، یہ ختم کرنے کے بعد اس نے جو مقبوضہ کشمیر کی آبادی کی ڈیموگرافی اس کو تبدیل کرنا شروع کیا ہے، وہاں ہندو آباد کروانے شروع کیا ہے، زمینوں پہ جبری قبضے شروع ہوئے، اور وہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے لسانی اور مذہبی بنیادوں پہ۔ اس کو آپ ایز اے امیر جماعت اسلامی مسئلہ کشمیر کے اس انتہائی اہم پہلو کو آپ کیا پالیسی ہے اس کے لیے آپ کی؟ میں مودی بزدل کو، گائے کا پیشاب پینے والے اس انسان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جب تک ایک کشمیری بھی زندہ ہے، تم باہر سے لا کر جتنے لوگوں کو ڈومیسائل دو، اسٹیٹ سبجیکٹ دو،
وہ ان کو سکون کے ساتھ اپنی وادی کے قلب میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کو بگائیں گے دوبارہ وہ جدوجہد کریں گے, وہ گلیلے ماریں گے, وہ پتھر ماریں گے, وہ چٹکی کاٹیں گے, اور آپ کا برج مندو یعنی ڈومیسائل اور یہ لینے کے باوجود وہاں نہیں رہ سکے گا. یہ ہماری للکار ہے اس کے لیے. اچھا سر, یہاں میرا سوال ہے کہ مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلی اس کو اجاگر کرنے کے لیے OIC جیسے فورم ہے, ہمارا آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری ہے, یونائٹڈ نیشن ہے, ہمارے اسلامی ممالک ہے, امیر جماعت اسلامی بیس کیمپ آزادی کے اس بیس کیمپ کے ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا پالیسی ہے کہ اس کشمیر ایشو کو مزید ہائی لائٹ کیا جائے پوری دنیا میں؟ بالکل یہ بات آپ کی درست ہے, اور ہم نے آج تک یہی کیا ہے کہ جتنے بھی اویلیبل ہمارے لوکل, ریجنل اور انٹرنیشنل جتنے فوراز تھے ان کو ہم نے استعمال کیا ہے, اور ابھی بھی ہم اس کے حق میں ہیں کہ OIC میں بھی ایک زبردست قسم کی لابی اور زبردست قسم کی ایڈوکیسی کی ضرورت ہے مسئلہ کشمیر پر, اور اسی طرح جناب جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے اس میں, اور ساتھ ساتھ یورپین یونین میں, اور اسی طرح جناب جو ہمارا جو سول سوسائٹی ہے بطور خاص بیرون ملک, یعنی تھنک ٹینکس ہیں, وہ امریکن میں ہیں, وہ جناب امریکہ کے کانگریس مین ہیں, یا وہ یورپین یونین کے پارلیمنٹرین ہیں, ان کے جتنے تھنک ٹینکس ہیں, یعنی یہاں لوکل سطح سے لے کر اون تک جتنی کاوش کوشش کی جا سکتی ہو, ہمارے جو باہر جتنے ہمارے سفارتکار موجود ہیں, ہمارے سفارت خانے موجود ہیں, ان کو متفق کر کے ایک ڈائریکشن دے کر جتنی زیادہ صحت کے ساتھ اور فوکس ہو کر ہم کریں گے جدوجہد, یہ مسئلہ کشمیر کو فائدہ پہنچے. اچھا سر, یہاں میرا سوال ہے, بہت شکریہ آپ کا, ہم نے کافی وقت دیا. 89-90s میں عسکری تحریک شروع ہوئی کشمیر کے اندر, بڑے زوروں سے شروع رہی, اور جہاد کشمیر کا نام دیا, جماعت اسلامی اس میں بہت پیش رہی. کیا اس تحریک سے, اس جہاد کشمیر سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ تحریک آزادی کشمیر کو آج ہم کس حیثیت سے, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت مزیدار بات آپ نے کی. ایک وقت تھا کہ پوری کشمیری قوم شیخ عبداللہ صاحب کے سحر میں گرفتار ہو کر وہ نظریہ جو اپنی آزادی کا بھول چکے تھے, اور انہوں نے پوری کی پوری کشمیری قوم کو انڈیا کے ساتھ لگا دیا تھا. لیکن یہ 80s میں جو چلنے والی ایک عسکری جدوجہد تھی جو کشمیریوں نے خود شروع کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا اعجاز ہے, یہ اس کا پھل ہے کہ شیخ عبداللہ کا سحر ٹوٹا, اور لوگ جو ہے ایک دوسرے آپشن سے بھی واقف ہوئے, اور وہ آپشن یہ تھا کہ ہمیں کشمیر کو ہندوستان سے آزاد کرنا ہے. تو اس پر آپ نے دیکھا کہ لاکھوں انسانوں نے اپنے خون دیا, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مہاجر ہوئے. تو ایک مسئلہ جو ایک عرصے سے ہم نے جناب خود پاکستان اور انڈیا کی بنیاد پر بھی بائی لیٹرل معاہدے کر کے, چاہے وہ شملہ معاہدہ ہو, کوئی اور معاہدہ ہو, اس کی نظر کر کے ہم اس کو بھول گئے تھے. لیکن اس مجاہدانہ جدوجہد نے اس مسئلے کو دوبارہ انٹرنیشنلائز کیا, اور پوری دنیا متوجہ ہوئی ہے. یہ بات الگ ہے کہ 9/11 کے بعد ہماری بدقسمتی کہ ہمارا اس لیول کا انٹرنیشنلائز مسئلہ جو ہے وہ پھر اس امریکہ نے تھوڑا سرف فائلوں میں دوبارہ دھکیلنے کی کوشش کی ہے. لیکن الحمدللہ اگر ملیٹنسی باقی نہیں ہے تو کم از کم تحریک مزاحمت اس سے بھی 10 گنا زیادہ بڑھ کر, پہلے تو چند لوگ مجاہد کے طور پر اٹھے تھے, اب کشمیر کا بچہ اور ماں بہن بیٹی اور ہر سیاسی کارکن وہ جناب اس مقدمے کا وکیل اور سفیر بن کر اس وقت جدوجہد میں مصروف ہے. وہ اگر کلاشنکوف نہیں چلا رہا, وہ پتھر تو مار رہا ہے, وہ تھوک تو رہا ہے, وہ غلیل تو چلا رہا ہے. تو اس کے گراس روٹ لیول کی جب تحریک مزاحمت بن جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا. اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اب اگر آزاد کشمیر کے لوگوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, اگر ہم نے اپنی سستی اور کاہلی نہ کی تو انشاءاللہ یہ جدوجہد نتیجہ خیز ہوگی. لیکن خدا نہ خواستہ جس طرح ہماری بات چل رہی ہے, ہم پاور ہنگر کا شکار ہیں, ہم اپنے جو بنیادی مسائل تھے ان کو بھولنا شروع کر دیا ہوا ہے, اور اگر اس طرح رہے تو پھر اس تحریک پر بہت برے اثرات پڑیں گے. لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جماعت اسلامی کی صورت میں ایک ایسا پلیٹ فارم اس خطے میں موجود ہے جو جاگتے رہو, جاگتے رہنے کی آواز بلند کرنے والا فورم ہے. اس کی موجودگی میں انشاءاللہ العزیز آپ تحریک آزادی کشمیر کو محفوظ سمجھیں. یہاں سر میرا سوال, ریاست پاکستان اندرونی طور پہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہے, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ رہا ہے مسئلہ کشمیر. ایسے ہی ہے. اور آپ کو اس جو ریاست پاکستان کے اندرونی خلفشار ہے, آپ کو اس کو کس حیثیت, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل صحیح بات آپ نے کی. ہمیں پاکستان کی جو سیاسی اور اس کا جو اقتصادی بحران ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے, ہم خون کے آنسو روتے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ رب العزت کے یہاں کہ یا رب العالمین یہ جو ہماری امیدوں کا مرکز پاکستان ہے اس کو اندرونی اور بیرونی ہر طرح کے چیلنج سے جلد از جلد ٹھیک کر دے. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر نظام میں گڑبڑ کرنے والے لوگ اب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان زیادہ دیر ان حالات کا مکمل نہیں ہو سکتا.
अब सुबह या शाम उनको इसका हल तलाश करना होगा कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज किया जाए। तो पाकिस्तान स्टेबलाइज होने की पूरी सलाहियत रखता है, जितनी बेहतरीन जरी जमीन इसके पास है, जितने वसाइल से ये माला माल है, अगर ईमानदारी के साथ, पूरी दिल के साथ, जिस तरह हमारे लोगों ने सबक भी सीखा है, वो लगे भी हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में आप पाकिस्तान को आज की कैफियत से डिफरेंट पाकिस्तान पर अच्छा, इसी में मेरा एक सवाल है, और हम इंशाल्लाह महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ के इसी खलफशार के दौरान दो जो खूबसूरत वो एक वो हैं कि वो चीजें हुई हैं, वो कराची से हाफिज नईमुर रहमान की साहब की सूरत में और बलूचिस्तान से अदायतुर रहमान साहब की सूरत में, आप किस नजर से इनको देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो जमात इस्लामी की जो क़यादत से लेकर कारकुन तक उन्होंने एक अमलन एक किताब लिख दी है कि कोई मिशन इम्पॉसिबल नहीं होता, हर एक चीज मुमकिन है। शर्त यह है कि काम करने का जो ढंग है कि ग्रास रूट लेवल पर आपका राब्ता और लोगों की मसाइल की आप जब आवाज बनते हैं तो लोग आपको नहीं भूलते, और आप बहुत ही स्ट्रेटेजिक के तरीके से हालात को तजिया करके अपने अहदाफ जब चुनते हैं, उस पर जब अपनी सही तरह जनाब अपनी रियाजत करते हैं, सियासी रियाजत करते हैं, तो बलूचिस्तान जैसी एक जगह पर मौलाना अदायतुर रहमान का आना और कराची जहाँ MQM, जहाँ पीपल्स पार्टी, जहाँ और बहुत सारी इस तरह के इदारे हैं, उनकी मौजूदगी में हाफिज नईमुर रहमान का ओवरवेलमिंग विक्ट्री लेना, ये हम सब के लिए एक सुबह उम्मीद से कम नहीं है और एक ऐसा सबक है कि जो हमें तबाह ना करता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को लगभग जो 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उनके लिए अमीर जमात इस्लामी आजाद जम्मू और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का क्या पैगाम है? मैं मकबूजा कश्मीर के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से ये अपील करूंगा कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो तो उसकी पहली शर्त यह है कि सब्र का मुजाहरा करो, और सब्र ये होता है कि पूरी दिल के साथ और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जिस मकसद में कूदे हो उस मकसद के बराबर होने से पहले हथियार मत डालो। एक तो इन्हें सब्र का और हिम्मत का पहाड़ उस वक्त तक बने रहना है जब तक हमारा मसला हल नहीं होता, और दूसरी बात यह है वो राबितु कि ये जब सारे कश्मीरी आपस में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कोनी मत मारें, एक दूसरे की जगह ना खत्म करें, बल्कि हर एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, उन्हें कोऑर्डिनेट करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपकी ताकत एक फोकस बनकर जगह आगे बढ़ेगी, उसको मोमेंटम में अल्लाह इजाफा करेगा जनाब। और अल्लाह से हया करें, अल्लाह ही को आपने जगह देनी है, उसी का आप खौफ अपने दिल के अंदर रखें तो अल्लाह आपको फलाह दे देगा। तो इस वक्त जो क़यादत का बहरान है उसकी बुनियादी वजूहत ये है कि हम कश्मीरी बहुत कम हद तक किसी एक क़यादत पर यकसू होते हैं जनाब। हमें से हर एक शख्स को जो है वो एक कायदाना रोल अदा करने का शौक होता है, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें जिस सतह की जो क़यादत है उसके दरमियान इंटीग्रेटेड एफर्ट करने की, उनको मजबूत करने की जरूरत है। खुद सब्र का मुजाहरा करें और अपनी जितनी क़यादत है वो किसी भी सतह की उसको मजबूत करें, और अल्लाह की ताईद के लिए आप उससे उम्मीद भी रखें, तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह कामयाब कर देगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी मच हैप्पी जनाब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।